अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। जुमे की रात से हफ्ते की सुबह तक अपोजिशन का टाइम था। अपोजिशन का एक पावर शो हुआ गुजरांवाला में। उसका जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। आज अपोजिशन ने जो मामलात और अपनी पीडीएम जो उनकी तहरीक है उसकी शुरुआत की अपनी स्ट्रेंथ से, अपने जो ऐसा इलाका जहां पे उनका जोर था वहां से। उसका जवाब दिया आज वजीर आज़म इमरान खान ने। उससे पहले तर्जुमानों ने भी आकर बात की। फवाद चौधरी भी थे, शिबली फराज जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी बात की। लेकिन आखिर जो जवाब था वो इमरान खान ने दिया। और इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जवाब का दिया अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। इमरान खान को पसंद करती है यूथ, और यूथ के साथ जो उनकी टाइगर्स फोर्स है, कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। इमरान खान ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। ये थे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि अब इनको नया इमरान खान मिलेगा। जिस तरह पहले नया पाकिस्तान की बात थी, अब नया इमरान खान। उन्होंने कहा कि कोई रायत नहीं मिलेगी, जेलों में डालूंगा और जेलों में आम कैदियों की तरह रखूंगा। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें भी दिखाई कि जाने से पहले क्या थे और अब क्या वो बात कर रहे हैं। बगैर नाम लिए उनको भी किया। और जो क्राउड था वो मौलाना फजल रहमान के लिए बड़े नारे लगा रहा था। और जो छेड़ है, जो जलसों में इमरान खान जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी भी तकरार थी। सियासी टेम्परेचर मुल्क में बढ़ रहा है। अपोजिशन का जो अब पूरा जो रिगमरोल है वो अब जा रहा है। जो पूरी बैंड वैगन है अब कराची का रुख कर रही है। और कल कराची का भी एक जलसा है। इतवार को अपोजिशन पीडीएम का जलसा होगा कराची में। पहला जलसा गुजरांवाला में पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड, अगला जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है कराची, यानी सिंध हुकूमत भी उनके पास है, अब वहाँ पे जलसा है। अब जलसों की सियासत भी हो रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, गुफ्तगू होगी। और एक दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है, उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है नहीं है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज के इनसाइट पे हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कल जलसे में जो बातें हुई हैं, अफवाज पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ उस पर भी। और इसके साथ साथ हमें कराची के जलसे भी गुफ्तगू करने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज में गुफ्तगू करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब से। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। जनरल साहब, सबसे पहले तो कल गुजरांवाला जलसे पे जो बात हुई, जो हमने कवर तो नहीं की लेकिन उसकी बाज़ गश्त आ रही है, सोशल मीडिया पे भी हुई, आपने भी उस पर अपना जवाब दिया। तो ये नाम ले लेकर इदारों को इस तरह टारगेट करना, इसका मकसद है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मियाँ साहब का पुराना मसला है, पुरानी उनकी आदत यही कुछ है। बुग़्ज़ होता है अंदर, एक अनाद रख के। ये शुरू हुआ मामला जब इनको जनरल मुशर्रफ ने रुखसत किया, और उस वक्त का दुख है, इनके अंदर एक जख्म है जो लिए फिर रहे हैं। जो कौम का दुख नहीं है वो इनका जाती है। और आपने देखा कि जो कल भी तकरीर की उसमें उन्होंने यही कहा कि जनाब वो प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के घर की दीवारें फलांग के आ गए। ये वही वो पुरानी चीज को रोना रोते रहते हैं उसका। लेकिन जनरल साहब यहाँ पे देखें ना, कोई भी चीज होती है एक एंड गेम होती है, इसकी एंड गेम है क्या? इससे पहले अल्ताफ हुसैन का भी केस हमारे सामने है कि जो उनके साथ हुआ। एंड पे आता हूँ जी, एंड पे आता हूँ। लेकिन ये जरूर आप पहले समझ लीजिए कि इनका मसला पहले तो वही है। 2 दहाइयों से ये उसी दुख की वजह से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते रहे हैं। वो बेशक डॉन लीग्स हो, लाहौर में मोदी के साथ मुलाकात हो, यहाँ पे वो जंदाल के साथ जो मुलाकात यहाँ की गई, कलभूषण का मसला आया उस पर नाम नहीं लिया, कश्मीर का मसला आया उसका उफा में जिक्र नहीं आया, डॉन लीग्स हो गई, कोई नहीं, ये इन्होंने छोड़ा कोई मौका नहीं जिस पे कि ये अफवाज पाकिस्तान को लेट डाउन करने के लिए मेहनत ना करते नजर आए। अब चीज ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं सीन, उसका मसला ये था कि पिछले कुछ आप देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने जब से ये गए हैं, 7-8 महीने खामोश रही है मरियम भी और वो भी मियाँ साहब भी। चूंकि वो उन्होंने लॉन्च किया हुआ था एक प्रोसेस एनआरओ के लिए, बाजवा साहब को इस्तेमाल करना चाहते थे कि वो इमरान खान को प्रेशराइज करें, इमरान खान को कायल करें कि जिनको इनके मुकदमात वापस कर। पहले शहबाज शरीफ साहब लगे रहे, वो नहीं हुआ। बाद में आपने मोहम्मद जुबैर साहब का किस्सा तो आपने सुन ही लिया था। उसके बाद जब ये उम्मीदें खत्म हो गई कि एनआरओ नहीं मिल रहा, तो अब फिर आपने देखा कि वो ढोल जो है वो बजना शुरू हो गया, फिर मैदान में आ गए। तो असल किस्सा तो ये है। अब आप ये कहते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? एंड रिजल्ट एक इंडिविजुअल है जो ये लगा हुआ है। आप एक इंडिविजुअल को बंद कर दें, उसकी तकरीर बंद कर दें, उसके खिलाफ मुकदमात कायम कर दें, और जिस तरह अल्ताफ हुसैन के साथ किया था इसके साथ भी जो लोग उसकी तकरीरियां चलाने की, नशर करने की कोशिश करें, उनको आप पकड़ लें, उनके ऊपर मुकदमात बनाएं। रहा बात यह कि सोशल मीडिया पर वगैरह पे आती है, तो वो सोशल मीडिया पे अल्ताफ हुसैन की भी बड़ी आती है, कभी सुनते कोई नहीं है।
وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا جنرل کیونکہ صاحب، یہ ایک لیکن چیز یہاں سب کو پہ پتہ ہے کہ دیکھیں ایک آپ جی کی مین سٹریم کی پولیٹیکل پارٹی، آپ کے ایکس پرائم منسٹر جب اس طرح کا بیانیہ آتا ہے جس طرح آج انڈین نیوز پیپرز میں جس کو اس کو دیا جا رہا ہے، ہمارے دشمن ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو بندہ کر رہا ہے تو وہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ وہ اپنے تئیں تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بہتر کر رہا ہوں، اس سے پاکستان بہتر ہو جائے گا. تو کہ سوچ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا دیکھیں نا ان کا بھی دیکھیں تھاٹ تھرو کرنا چاہیے. ان کا دیکھیں بھائی یہاں پہ ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، بیٹی ہے، مستقبل کی سیاست کرنی ہے، تو وہ کیوں اس طرح باپ بند کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں مستقبل کی ان کی سیاست یہی تھی کہ آپ بیٹی کو فٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی سیاست تو ٹوٹل خاندان کی ہے کہ بھائی آ جائے، بھائی کے بچے آگے آ جائیں، اپنی بیٹی آ جائے، بیٹی کی اولاد آگے اس کو تیار کرنے. یہ خواب چکنا چور جب ہوتے ہیں تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. کام تو وہ آپ کے لیے میرے لیے تو نہیں کر رہے، اپنے خاندان کے لیے کر رہے تھے. اس کا افسوس ان کو دکھ ضرور ہوگا. باقی رہی بات کہ بھارت آپ کا دشمن ہے، ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے ان دشمنوں کی جو ہماری آستینوں میں ہیں، جو ہمارے دائیں بائیں ہمارے صفوں میں ہوتے ہیں. باہر کا دشمن تو آپ پہچانتے ہیں، اس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرا خیال ہے میاں صاحب نے ایکسپوز کر کے اپنے آپ کو، وہ چہرے کا تھوڑا بہت جو حجاب تھا وہ بھی ختم کر دیا. اب میرا خیال ہے لوگوں کو پہچاننے میں بہت دقت نہیں ہوگی. ہم رونا روتے رہتے تھے ڈان لیکس کا، یا بعد میں جو انہوں نے بامبے کے واقعے کے بارے میں انٹرویو دیا کہ کیا ہمیں وہاں بھیجنے چاہیے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب بڑی کھل کے ایک طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں جو چھپی ہوئی تھی وہ واضح ہو گئی کہ میاں صاحب کیا ہے. اچھا جنرل تو صاحب، اس لحاظ سے میرا خیال اچھا ہو گیا. اچھا فزکس کا ایک کلیہ بھی ہے، نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوگا جو کہ ایکولی ہوگا، ظاہری بات ہے، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ریئیکشن اس کا کچھ نہیں. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو سمجھاؤں، یہ افواج پاکستان کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کی ہر فضول بات کا جواب دیتے ہیں. یہ حکومت کا کام، یہ ذمہ داری ہے حکومت پاکستان. ایک تو وہ سیاسی طور پہ ان کو کاؤنٹر کریں، دوسرا یہ ہے کہ قانونی ٹیم ان کی اس کو جائزہ لینا چاہیے، ان کی قانونی ٹیم کو جائزہ لینا چاہیے. اور اگر وہ دیکھیں کہ قانوناً کوئی وائلیشنز ہوئی ہیں تو وہ اس کو سنبھالیں، ان کا مقدمات بنائیں ان پہ. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. افواج پاکستان اس معاملے میں میرا اپنی رائے ہے کہ ان کو نہیں الجھنا چاہیے. ان کو آئین کے مطابق جو کچھ ان کی ذمہ داریاں وہی پوری کرنی چاہیے. کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کہ کوئی برا ریئیکشن نظر آئے. اور میرا یقین ہے کہ یہ ہوگا بھی نہیں. تو اس وجہ سے میاں صاحب جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اشتعال انگیزی کی جائے، افواج پاکستان میں کوئی انتشار پیدا کیا جائے، جونیئر رینک کے آفیسرز کو سامنے کھڑا کیا جائے. یہ اس طرح کے ان کے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں. پاکستان آرمی کا ڈسپلن اس نوعیت کا ہے کہ یہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں. اچھا لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے. آج عمران خان نے بھی جو یوتھ کنونشن ہے، جو ٹائیگر فورس ہے، ان سے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ اب ان کو بدلا ہوا عمران خان ملے گا، کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، جیلوں میں سہولیات نہیں دوں گا، پروڈکشن آرڈر پہ لوگ نہیں آئیں گے. تو کیا یہی ریئیکشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ریئیکشن اس کا یہ ہے کہ ون ٹائم ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم نے کرپٹ لوگوں کو سزائیں دینی ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے اور پیسہ واپس لانا ہے. ابھی تک تو اس نے کچھ نہیں کیا. یہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اپنے لیے بیڑا غرق اپنا کرے گا. یہ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو ووٹ اس کام کے لیے ملا. تو وہ اگر یہ بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں ہے. باقی تو مصیبتیں لوگ جھیل رہے ہیں، وہ بھی ان کا کام ہے ٹھیک کریں. اگر مہنگائی ہے اور کوئی مسائل ہیں لوگوں کے، وہ پرائرٹی پہ حل کرنے چاہیے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ ہے قوم کے ساتھ اس نے کیا ہوا، یہ اس کو پورا کرنا ہے. نہیں کرے گا تو یہ آئندہ میرا نہیں خیال کہ الیکشن جیت سکے گا. جنرل صاحب اس میں دیکھیں نا، ہر چیز کی صفائیاں موجود ہیں، توجیحات ہیں. ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ جی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، پھر ہمیں سمجھاتے ہیں ڈالر کی ڈیویلیوشن ہوئی ہے، ہم باہر سے مال لے کر آتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اس طرح کی ہے. یہاں پہ اگر ہم بات کریں وہ کہتے ہیں عدالتیں ہیں، نیب ہے، عدالتیں آزاد ہیں، نیب آزاد ہے. اور آج بھی امپلور کر رہے تھے کہ یہ لوگ جو سہولیات چاہیے گورنمنٹ دینے کو چاہیے. لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے، جو عام آدمی جو کہہ رہے ہیں، جو منطقی انجام تک چیزیں وہ نہیں پہنچ رہی، جس کا نقصان گورنمنٹ کو بھی ہو رہا ہے اور اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے پھر اس کو جو ویکیوم آتی ہے وہ فل کر رہا ہے. دیکھیں جی، یہ قوم ہماری جو ہے نا یہ اخلاقی طور پہ برباد ہوئی پڑی ہے. یہ اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھتا. نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، رمضان کے مہینے میں یہاں قیمتیں 6 گنا اوپر کیوں چلے جاتی ہیں؟ کیا پھالو گنے بند ہو جاتے ہیں؟ اگر لندن میں، انگلینڈ میں
رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے سیل لگ سکتی ہے تو یہاں کیا مصیبت ہے؟ یہاں آپ اللہ سے گناہ بخشوانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ کورونا کے لیے کسی نے کہہ دیا کہ جناب سنا مکی اس کا علاج ہے، 200 روپے کلو تھی، اگلے دن 5000 روپے کلو بک رہی تھی۔ کسی نے کہا جی فلاں انجیکشن ہے، کیموکین کا کہا کہ جی وہ ملیریا کی دوائی ہے، وہ مارکیٹ سے غائب ہو گئی۔ یعنی یہ زندگیوں سے کھیلنے والے لوگ، یہ آپ اور پھر دیکھیے کرپشن کے بارے میں عوام کی سوچ کیا ہے۔ شرجیل میمن جس نے اربوں روپیہ کھایا ہوا تھا، ای سی ایل پہ تھا، جس دن ای سی ایل ختم ہوئی وہ لندن سے واپس آیا، سونے کا تاج اس کو پہنا کے پورے شہر میں جلوس نکالا گیا، پھولوں کی پتیاں پھینکی گئی۔ ہم اپنے آپ کو قوم کہہ رہے ہیں۔ دنیا جہان کی غلاظتیں اور یہ جو برائیاں ہیں ان کو تو ہم چاٹ رہے ہیں، ان کے لیے ہم تالیاں بجا رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں پھینک رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ نے مہنگائی ختم کرنی ہے تو اپنا بھی کردار درست ہونا چاہیے۔ مہنگائی کرنے والے بھی ہم میں سے ہی ہیں۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، میاں نواز شریف کے دور میں چینی 130 روپے کلو بھی بکی ہے، آج اس کے ثبوت موجود ہیں۔ آٹا جو ہے وہ 100 روپے کلو بھی گیا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ کہتے تھے شیر آٹا کھا گیا، آپ کو بھی یاد ہوگا یہ نعرہ لگتا تھا۔ اس وقت بھی یہی لوگ تھے جو ہمیں نوچ رہے تھے اور پیسے بنا رہے تھے، آج بھی وہی ہیں۔ یعنی مافیاز بھی موجود ہیں، آپ ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ایکشن تو لینا گورنمنٹ کا کام ہے نا سر۔ جو چیز ہے وہ کریں تو صحیح نا۔ آپ نے اگر کہا شرجیل میمن کے خلاف کس عدالت پہ کون سا وہ کیس ثابت ہو گیا؟ تو یہ چیز ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت لے کر آئیں گے تو کہاں لوٹی ہوئی دولت آئی ہے واپس؟ $1 نہیں آیا باہر سے سر۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا تو یہ چونکہ نعرہ وہ تو اس سے پھر نہیں سکتا، نہیں آئے گا تو اس کا وہ اپنا خمیازہ بھگتے گا۔ لیکن ایک چیز یہ کہ اس نے بھی نہیں سمجھا۔ دیکھیں ہر چیز دیکھیں، ہمیں سب کو انالائز کرنی چاہیے یہ چیزیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ شرجیل میمن کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھولوں کی پتی پھینکنا غلط ہے، نہیں۔ یہ غلط ہے کہ ہم کرپٹ آدمی کو برا نہیں سمجھتے۔ ہمارے عوام میں یہ چیز آ گئی ہے کہ چور ہے تو ہوتا رہے، اگر مجھے قیمے کے نان کھلا دیتا ہے، مجھے اگر وہ خاطر مدارت کر دیتا ہے، بریانی آ جاتی ہے، یہ وہ تو میرے لیے ٹھیک ہے۔ یعنی وہ یہ نا کہ کھاتا ہے لیکن لگاتا بھی ہے۔ اب یہ والی بات کرنا بھی نا کہ یہی ہے نا، اور لگانا کیا مینٹیلٹی ہے۔ اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ شرجیل میمن کو کریں، وہ ایک ایسے ایگزامپل آپ نے دیا ہے کہ جس طرح ایک تاثر جو ہوتا ہے ایگزامپل کے طور پہ آپ نے کیا۔ میں ایگزامپل یہی دے رہا ہوں کہ ہمارا جو پچھلے 10-12 سال میں سب سے بڑا نقصان ہوا وہ دو چیزیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ ہم نے قوم کی اخلاقیات کو تباہ کیا، یہ ہمارے لیڈرز کا کام تھا۔ انہوں نے خود کرپشن کی اور غلط کاریاں کی اور عوام کو ان چیزوں کے اوپر امیون کر دیا۔ دوسرا جو کام انہوں نے کیا، کرپشن اتنی میسو کی کہ آج کرپٹ مافیا ریاست سے زیادہ مضبوط ہے، آپ کوئی کیس ثابت نہیں کرا سکیں۔ اچھا لیکن جنرل صاحب میرا اب ایک سوال ہے، جنرل صاحب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں 10 سال 20 سال کے بعد پتہ چلتی ہیں۔ جب وہ چیز ہو رہا ہو، ایکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا سارے سوئے ہوتے ہیں؟ سب کو پتہ نہیں ہوتا، اتنے سادہ ہیں، اس وقت کیوں نہیں ایکشن ہوتا؟ سوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا یہ ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ جب حکمران کرپشن کرتا ہے تو حکمران کے ارد گرد سارے جاننے والے اس کے اپنے ٹولے کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کرپشن نیچے والی جو اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو پرابلم ہے سندھ میں بھی یہی ہے کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی یہی تھا کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں۔ لیکن جنرل صاحب اس آپ نے کہا نا کہ قوم کا بھی یہی حال ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرتی ہے تو وہ حکمران تو نہیں کرتے، جس کا جو بس چل رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا، جب آئی جی آئی بنی تو کوئی تو انوالو تھا نا، کیا ایکشن لیا اس وقت کی سب کو پتا تھا کہ چیزیں ہو رہی ہیں، الیکشن میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعد میں جو حدیبیہ والا تھا، منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، پھر بعد میں 2001 میں جب معاہدہ ہوا تو کیس روک دیا گیا نا۔ اب کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس وقت کیوں شٹ کیا گیا؟ جب اس کا منطقی انجام پہ جا رہا تھا اس وقت ڈیل کر کے نواز شریف باہر چلے گئے۔ ابھی بھی این آر او کی آپ بات کر رہے تھے کہ 1 سال پہلے خاموشی اس وجہ سے تھی کہ وہ ڈیل کر رہے تھے، تو یہ ڈیل ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں نہ اس کو فل سٹاپ کریں کہ جو لیٹس کال اے اسپیڈ۔ لیکن ابھی فل سٹاپ کیا تو یہ پھٹ پڑے نا، یہی ہوا ہے نا، ڈیل تو نہیں کیا۔ اگر ڈیل کیا ہوتا تو یہ اس طرح آپ کو آج تماشا نظر آتا؟ آپ کہہ رہے ہیں ڈیل بند کر دیں، بند ہو گیا نا۔ آپ نے کہا جی آپ جائیں عدالتوں میں اپنے مقدمات بھگتیں، تو باجوہ صاحب کے اوپر چڑھائی کر دی۔ یہ جو تماشا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے ہے نا۔ باقی رہی بات یہ کہ یہ آپ ذہن میں رکھیے، جب حکمران کرپشن کرتا ہے تو ایویڈنس بھی نہیں رہتے، وہ آپ کو ڈھونڈنے مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے گرد ایک کرپٹ ٹولہ کھڑا کیا ہوتا ہے، وہ اس کو سہارا دیتا رہتا ہے۔ باقی رہی بات یہ
کہ یہ آپ کہیں کہ جناب ڈیل ہونا نہیں چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یہ سارے قصے جو ہیں آپ کو پچھلا بھی یاد رکھنا چاہیے. بے نظیر کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی میاں نواز شریف اس میں لیڈ کر رہے تھے. آئی جی آئی بنی، میاں صاحب نے پیسہ وصول کیا آئی ایس آئی سے. اب آئی ایس آئی بری ہے، لینے والے کو کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ فواد خورشید بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہیے دنیا کو کہ جناب اگر آئی ایس آئی کے چیف کو آپ نے پکڑا ہے، اس کو مقدمے میں گھسیٹا ہوا ہے، تو جس نے لیا تھا وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ بیٹرز ہیں، کام تو انہوں نے کیا فیلڈ میں. ایک نے پیسہ بانٹا، وہ پیسے لے کے چلے گئے، لیکن جو فیلڈ ورک کیا جا کے وہ پیسہ لے کے جو گیا اس نے کیا ہے، باقی جوڑ توڑ وہ کرتا رہا. اور ابھی دونوں ایک ہی جگہ پہ ہو گئے، جمع ہو گئے ہیں. اب دیکھیں پوری ہسٹری ہے، جو جب بھی یہ ملتے ہیں نا تو ہم پورے بیانات دکھاتے ہیں جو شہباز شریف نے زرداری صاحب کو دیے، زرداری صاحب نے نواز شریف کو دیے، جو ایک پوری لیگیسی ہے، جو بے نظیر 90s کی جو سیاست ہے. اگر شرم اور حیا کا ذرا سا بھی ایوٹا بھی ہو نا، ذرا سا بھی، تو انسان ضرور اپنے ماضی کی طرف دیکھے کہ میں نے کیا کہا تھا. یہ باتیں آج کل کے دور میں میڈیا کے پاس موجود ہوتی ہیں، کلپس موجود ہوتی ہیں، یہ کہیں نہیں جاتی. لیکن یہ ہے کہ ایک ڈھیٹ آدمی، آپ ان کاموں کے لیے آپ نے کتنی دفعہ سنا. یہ آج کی گورنمنٹ کے میں بھی دیکھ لیں، اسد عمر کا دیکھ لیں، کئی اور انہوں نے سینکڑوں دفعہ کہا ہوا ہے کہ جناب اگر میرے وقت میں یہ ہوا تو میں استعفیٰ دے دوں گا، میں دوبارہ سیاست کا نام نہیں لوں گا. یہ نواز شریف بھی کہتا رہا، یہ شہباز شریف نے بھی کہا، حسن اقبال نے کہا، خواجہ حسن. کون سا بندہ جس نے نہیں کہا؟ تو چھوڑ دی سیاست؟ نہیں چھوڑتے. یہ سارا کھیل ہی یہی ہے کہ آپ کو بیوقوف بنانا ہے. قوم بن رہی ہے، بس ٹھیک ہے، چل رہا ہے. اچھا جنرل صاحب، کل ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. دیکھیں ایک گجرانوالہ کا جلسہ تھا، سب کی نظریں ادھر تھیں. ایک پارلیمنٹ کا سیشن تھا، ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. وہ ساری چیزیں بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی. جو پارلیمنٹ کی جو بات تھی وہاں پہ بھی نعرے بازی ہوئی اور ختم ہو گیا، اور سب چیز جلسے میں، اور آج جواب بھی ایک طرح سے جلسے میں بھی آیا. یہ حکومت کی غلطی تھی. اگر پہلے سے پتا تھا کہ اپوزیشن اس دن جلسہ کر رہی ہے تو اس دن پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا نہیں چاہیے. یہ سارا مسئلہ اسی وجہ سے ہوا کہ اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں وہ باہر تھے، وہ گجرانوالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے ادھر اجلاس بلا لیا، شاید اس لیے کہ اس سے آپ ان کو ہوں گے نہیں پارلیمنٹ میں تو آپ ان کو ذلیل کریں گے. یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. یعنی وہ بھی ایک طرح سے نا وہ آ گیا. اچھا جنرل صاحب، اب انتہائی امپورٹنٹ ایک چیز آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ایک دفعہ پھر ہمیں رزمک میں ایک انسیڈنٹ ہوا، وزیرستان میں ہمارے جو 6 قیمتی جانیں تھیں وہ وہاں پہ شہید ہوئے. اب اسی طرح ارمارا پہ اتنا بریزن اٹیک. یہ ہماری جو اکنامک ہب ہے، پاکستان کے دشمن ایکٹیو ہیں، تو ہمیں کیا ہماری کوئی لیگزٹی آئی ہے اس میں؟ کیا کوئی ہوا کیا ہے کہ کیوں اتنا ایک دم یہ چیزیں دوبارہ سرفیس کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بارڈرز پہ کھولے ہیں پوائنٹس وغیرہ، افغانستان بڑا انسسٹ کرتا ہے نا کہ جی یہ تجارت ہوگی، آپ کھولیں، 5 جگہوں پہ کھول دیں، 7 جگہوں پہ کھول دیں. اگر آپ ایک دن بارڈر بند کریں تو کوہرام مچا دیتے ہیں، ہم افغانستان کے سامنے گھٹنے رکھ دیتے ہیں. یہ ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ آپ ان کو یہ رعایتیں دیں، کیونکہ ابھی وہاں پہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے. ابھی منمانی ہو رہی ہے، این ڈی ایس اور را اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اسی طرح ہی. لیکن ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہم شروع ہو جاتے ہیں اچھا جی میر علی پہ بھی کھول دیں، وانا میں بھی کھول دیں، فلانی جگہ کھول دیں، 5 جگہوں پہ جی ہم نے لوکل منڈیاں بنا دی ہیں. بھائی یہ وقت نہیں ہے، یہ ڈرامے کرو گے تو یہ بھگتو گے. یہ ہو رہا ہے. تو اب بھی ان کو اگر کنٹرول کرنا ہے، ہو سکتا ہے ایک آرمی کو کوئی درمیانے درجے کا آپریشن بھی لانچ کرنا پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو میرا خیال ہے فی الحال بند کرنا ہوگا. یہ افغان گورنمنٹ کو بتانا ہوگا ہمیں کہ جناب ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بھی ہماری کریں، کیونکہ آپ کی طرف سے ٹیررزم ہو رہا ہے ابھی، لہٰذا ہم یہ پوائنٹ فی الحال نہیں کھول سکتے. کھولیں گے کسی یعنی وقت. جنرل صاحب آپ کا یہ مقصد ہے کہ یہ چیزیں باہر سے کنٹرول ہوتی ہیں، یعنی این ڈی ایس اور را جو انڈیا ہے وایا افغانستان، یہی چیز ہے جس کو کرنا ہے. اس میں سمجھنے کی بات، یہ آپ کا سی پیک بن رہا ہے. سی پیک جو ایک تو ویسے ہی بھارت تھا جس کو پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی چاہیے تھی، وہ لگے ہوئے تھے تباہی پھیرنے بڑے عرصے سے. لیکن اب تو امریکہ شامل ہے نا اس کے ساتھ. اب تو امریکہ ہے، مڈل ایسٹ کے بعض ملک ہیں جن کو خطرہ ہے کہ اگر گوادر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو دبئی کی ویلیو کم ہو جائے گی. یہ کئی ایشوز ہیں جو حکومتیں لگی ہوئی ہیں اس کام پہ. تو آپ کو تو اس کو کمپریہنسولی ڈیل کرنا ہے. اس میں بیسز جو ہیں وہ سارے افغانستان میں ہیں جہاں سے یہ کام لانچ ہوتا ہے، اور ہمیں افغانستان کو ہی کنٹرول کرنا ہے، اور تو کوئی ایسی ضرورت.
اور دیکھیں نا شہادتیں ہو رہی ہیں آج بھی. دیکھیں کہ جی ایک ہمارا جو تربت میں جو ایک لانس نائک ہے وہ شہید ہوا. یہ چیزیں جو انسیڈنٹس ہیں یہ آ رہے ہیں, مسلسل ہو رہے ہیں, اور ہمیں بھی اس کا ایک بھرپور, یعنی جو آپ کا ہے کہ ایک میڈیم لیول کا آپریشن بھی اگر لانچ کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کرنا پڑے گا, کرنا کرنا چاہیے. پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب موجود تھے, دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. گفتگو ہوئی پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے رول کے حساب سے بھی, جو ہمارے دشمن ہیں ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. گجرانوالہ تھا, آج وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اس کا جواب دیا, اور جو آنے والا کل ہے اس میں کراچی میں ایک بڑا جلسہ پلان ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے. تو یہ جو آنکھ مچولی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی اب یہ جاری ہے. بات اب سڑکوں پہ آ گئی ہے, بات اب جلسوں میں ایک دوسرے سے بیانات ہو رہے ہیں, اور جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. کل کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور جو گورنمنٹ کا الائنس ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے, کراچی میں کیا ہوگا, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سندھ اسمبلی, فردوس شمیم نقوی صاحب. نقوی صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, شکریہ بلانے کا. نقوی صاحب, کل جو پورا اپوزیشن کا جو آپ کا پورا جو ان کا ہے آپ کہہ لیں موومنٹ ہے وہ آ رہی ہے کراچی میں. اب کراچی میں سندھ جو میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, لیکن جو شہر کا مینڈیٹ ہے وہ میجورٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور باقی ایم کیو ایم کے پاس ہے. 3 سیٹیں 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. تو کل آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے, بڑی واضح ہے کہ سب سے بڑا چارج جو لگاتے ہیں اپوزیشن میں وہ نالائکی کا لگاتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جتنے آ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان, مریم نواز, باقی جو ان کی 8-9 ان نون پارٹیز کے لوگ ہیں, وہ آ کے پوچھیں تو مراد علی شاہ تم نے کراچی کو اور صوبہ سندھ کو صاف پانی دے دیا 12 سال میں. مراد علی شاہ کیا تم نے کوڑا اٹھوا دیا شہر کراچی میں سے؟ مراد علی شاہ تمہارے بڑے بڑے کارنامے کیا ہیں؟ کیا پبلک ٹرانسپورٹ زبردست چل رہی ہے اس شہر میں؟ کیا جو اورنج لائن جو تمہیں 3 سال پہلے مکمل کرنی تھی وہ کر لی تم نے؟ کیا کتوں کے کاٹنے کی دوا ہسپتالوں میں ملتی ہے مراد علی شاہ؟ وہ جب ان کے جواب دے دیں گے تو انہیں پتا چل جائے گا کہ اصلی نالائق ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا فردوس صاحب, ایک منٹ, یہ آپ نے دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کو تو کر دیا, اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن آپ بری و ذمہ نہیں کر سکتے فیڈرل گورنمنٹ کو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کی حکومت ایک صوبے میں ہے تو فیڈرل گورنمنٹ, وہ تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پورے ملک کی گورنمنٹ ہے, ان کو بھی تو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا نا. ہاں جی, دیکھیں کردار بالکل ادا کرنا چاہیے. آپ کی فوج صاحب بالکل صحیح آبزرویشن. پورے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا دیا. پورے ملک میں لوکس کا اٹیک ہوا, اس سے ڈیل کر لیا. پورے ملک کے اندر انوائرمنٹ کا ایشو ہوا, بلین ٹری سنامی لیا. ملک میں پورے ملک میں ٹورزم بڑھانا تھا, پاکستان کو ٹورسٹ اٹریکشن نمبر 1 کر دیا. جہاں ہماری کمزوری رہی ہے وہ رہی کہاں؟ مہنگائی. مہنگائی میں کس چیز کی مہنگائی صوبوں کی ذمہ داری ہے اور کس چیز کی ذمہ داری وفاق کی ہے؟ اگر آٹا ملک میں کم ہو تو وفاق ذمہ دار, اور اگر آٹے کی مقدار پوری ہو اور ڈسٹریبیوشن کا نظام اور پرائس کنٹرول صحیح نہیں ہو تو صوبہ ذمہ دار. چاہے آٹا ہو, چینی ہو, ٹماٹر ہو, آلو ہو, ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ کو پریڈکٹ کرنا کس کا کام ہے؟ صوبائی حکومت کا کام. ان کو اگر امپورٹ ہونا ہے تو وہ کس کا کام ہے؟ وہ وفاق کا کام ہے. کس کس صوبے نے کب کب کیا چیز مانگی تھی جو نہیں دی گئی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کی ذمہ داری وفاق پہ ڈال دیں, اور یہ چیز بھی نہیں ہو سکتی کہ تمام چیزوں کی ذمہ داری صوبوں کی. ہم ایک ملک ہیں اور صوبے ہوتے ہیں, اور صوبوں کے اندر بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے.
یہ پرائز کنٹرول اصل میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ صوبائی لیول حکومت. پہ. اچھا لیکن فردوس بھائی یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کراچی کا بحالی کا پیکج جو آپ لوگوں نے اناؤنس کیا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز آ گئے, اس پہ کیا پیش رفت ہے, اس پہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں. گرین لائن ایک وفاق نے دینی تھی کراچی کو, وہ اس کی ڈیٹ پہ ڈیٹ, تاریخ پہ تاریخ وہ بھی آگے جا رہی ہوتی ہے. جو عوام کے بنیادی مسائل ہیں, دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ نے تو بڑی بڑی چیزیں کر لی, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو لے کے آگے, لیکن جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہاں پہ ہمیں صفائیاں ایکسپلینیشن ملتی ہے گورنمنٹ سے, گورننس نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوز ہے, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایکشن میں نے تو نہیں کرنا سر, گورنمنٹ ہی کرے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ آ کر لے, ایکشن کر لے, چیزیں ہو جائیں. اب گیس کی کمی ہے, مجھے خبر نہ دیں, خبر دینا میرا کام ہے کہ گیس شارٹ ہوگی, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گیس نہیں ہوگی, اس کے لیے کام کریں نا, اقدامات کر کے وہ ہمیں بتائیں. لیٹس ٹیک جو آپ نے 2-3 ایشو اٹھائے, اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کب ہوگا, تو میں آج آپ کو تاریخیں دے سکتا ہوں کہ کتنی بجلی بڑھ رہی ہے ڈیمانڈ, اور کتنی بجلی ایڈیشنل کب آئے گی, اور اس کا لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے, اور وفاق کیا کر رہی ہے. آپ کو چاہیے میں ابھی بتا دیتا ہوں, ورنہ میں آپ کو ان شارٹ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے سال جو ہے کراچی شہر کو تقریباً 900 میگا واٹ بجلی زیادہ آئے گی, اور اس سے اگلے سال جو ہے ایک اور 800 میگا واٹ آئے گی, اور جب 1700 میگا واٹ کی بجلی ان کے ایگزسٹنگ سسٹم میں 3000 میگا واٹ کی آ جائے گی, تو اس کے بعد کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ اگلے سال میں انشاءاللہ بہت تھوڑی رہ جائے گی. اور اس کے بعد ہے دوسری چیز, وہ لوڈ شیڈنگ کا حصہ جو کہ ہائی لاس فیڈرز ہیں ان کے, اس کے اوپر بھی کہ الیکٹرک نے جو پروگرام دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 1800 میں سے صرف 260 فیڈر ایسے رہ گئے جو ہائی لاس ہیں, اور وہ فیڈر وہ 80 کر کے ہر سال کم کر رہے ہیں, اور وہ امید رکھتے ہیں کہ 3 سال کے اندر وہ اپنے سسٹم کو اتنا امپروو کر لیں گے کہ یہ لوڈ شیڈنگ آن بیہاف آف لو ریونیو کلیکشن نہیں. جی اچھا, لیکن فردوس بھائی سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مونوپلی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی, اس پہ اور بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یا پھر ہم ایک مونوپولسٹک ایک اس پہ انٹیٹی کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے جانا ہے, آگے بھی ہمارے ساتھ یہی ہوگا کہ پرائیویٹ جو ایک انٹیٹی ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ سر مارتے رہیں گے. پھر گیس کا معاملہ جس پہ آپ بڑے ووکل تھے, اور بڑے آ کر آپ نے ٹھیک بات کی, آپ نے تو کہا کہ وزراء سے بھی میں پوچھوں گا, ان کی بھی شکایت کروں گا, تو اس سلسلے میں بھی کچھ بات کر لیں کہ سوئی صدرن کا بھی جو معاملہ ہے وہ ان کو گیس نہیں دیتے, یہ پیمنٹ نہیں کرتے, سرکولر ڈیٹ اپنی جگہ پہ ہے, کہیں نہ کہیں پھر عوام پہ ہی بوجھ آتا ہے, پھر بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں. اگر بجلی ہوگی تو اس کے بل کون دے گا, اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں بات آپ نے دونوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. گیس کے سلسلے میں پاکستان کی گیس سپلائیز ڈپلیٹ ہو رہی ہے, یہ تو ایک فزیکل حقیقت ہے, اور گیس کے ہم عادی ہو گئے لائن گیس کے. اب اس کی آلٹرنیٹس کیا ہیں, ایک LNG ہے اور ایک ٹرانس افغانستان ترکمنستان افغانستان پائپ لائن ہے. جو ایران کی پائپ لائن ہے وہ امریکن سینکشنز کی وجہ سے, وہ کیونکہ ہمارے دوسرے انٹرسٹ بھی ہرٹ ہوتے ہیں, تو ہم وہ ایران سے لے نہیں سکے. یہ فیکٹ آف دا میٹر ہے, اس میں کوئی چھپانے کی والی بات نہیں ہے. ایران نے اپنے بارڈر تک لے آئے ہیں, ہم اپنے حصے میں نہیں کر سکتے, اور اس کے جو ٹیپی کی ہے وہ افغانستان کی جو اندرونی اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس کی وجہ سے وہ حصہ نہیں. تو آپ کے پاس اس وقت LNG ہے, LNG کے ٹرمینلز بنائے جا رہے ہیں, مزید ٹرمینلز بنائے جا رہے ہیں, اور اسی کی پائپ لائن کا کنیکشن چاہیے فرام دا پورٹ, اور گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ویٹڈ ایوریج کی بیسس کے اوپر گیس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی, وچ از دا رائٹ ڈیسیژن, اور میں سمجھتا ہوں کہ گیس کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن فردوس بھائی یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا, آئی کین انڈرسٹینڈ, لیکن جو ایک عام آدمی ہے جس کا چولہا نہیں جلتا نا, اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی, وہ پھر فرسٹریٹ ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ اگلے سال کی باتیں نہیں سننا چاہتا, وہ کہتا ہے کہ مجھے ریلیف چاہیے, امیڈیٹ ریلیف چاہیے, اور یہ تو پہلے ہی تھا نا, اب 2.5 سال کے بعد. جی فواد صاحب, بڑی سیدھی بات ہے, سچ بولنا, عوام کو شعور دینا, وہ میرا اور آپ کا کام ہے. الادین کے چراغ کہانیوں میں ملتے ہیں, دنیا میں نہیں ملتے. ایک گریڈ اسٹیشن بنانے جاتے ہیں تو اس کے بننے کا ٹائم 2 سال ہے. آپ جادو کا چراغ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ ملا اس کے اوپر اور جن نے کہا جی آقا
تو آپ نے کہا مجھے ایک بہت زبردست بات کی سر آپ نے، لیکن اب میرا سوال ہے کہ 2.5 سال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، آپ لوگوں کی مرکز میں گورنمنٹ ہے، پنجاب میں گورنمنٹ ہے، کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو 2.5 سال میں آپ لوگوں نے پرفارم کیا ہے؟ جی میں آپ کو بتانا شروع کرتا ہوں where we have performed and you tell me کہ whether we should be satisfied or not. ڈیفالٹ سے بچایا ملک کو، دہانے پہ کھڑا تھا، ڈیفالٹ کے کانسیکوینسز پتہ ہے، لبنان دیکھ لیجیے آج دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، ماضی قریب میں جو ہے گریس ڈیفالٹ پہ گیا تھا، وہاں کیا انفلیشن ہوئی، کیا کیا صورتحال ہوئی وہ سمجھائیے آپ عوام کو. پھر آپ یہ دیکھیے کووڈ-19 کے اوپر 70 سال بعد 2 ڈیم بننے شروع ہوئے. آپ کا سوشل نیٹ کا جو پروگرام ہے، ہیلتھ کارڈ، جو سندھ کے علاوہ باقی سب صوبوں میں ہر غریب آدمی کے ہاتھ میں 10 لاکھ روپے تک کا وہ علاج کسی بھی ہاسپٹل میں کرا سکتا ہے، کتنی بڑی سہولت ہے. جو آپ کا اس وقت سوشل نیٹ کا پروگرام ہے پاکستان میں تاریخ میں اس سے بہتر کبھی نہیں تھا. پناہ گاہ لے لیجئے، آپ کا کامیاب نوجوان لے لیجئے، لون پروگرام لے لیجئے، احساس کا ایمرجنسی کیش لے لیجئے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے لیجئے، یہ سارا سوشل نیٹ کا جو طبقے کا اس کے لیے لے لیجئے. فردوس صاحب، سر بڑے عزت کے ساتھ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، اس میں سے نیا کیا ہے؟ یہ تو ساری پہلے کی چیزیں ہیں نا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 2 بڑے ڈیمز کی، یہ مشرف صاحب نے بھی اس کا افتتاح کیا تھا، گیلانی صاحب نے بھی کیا تھا، نواز شریف نے بھی کیا تھا، یہ بھی چل رہا تھا. آپ کا جو سوشل، آپ کا ویلفیئر کا جو پروگرام ہے اس کا نام ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. ظاہری بات ہے آپ نے اس کو بڑھایا، اچھا کیا، اچھی بات ہے وہ کریں. کووڈ میں اللہ نے ہمارے ساتھ بڑا کیا کہ انڈیا میں جو کچھ ہو چکا، ہم نے تو اس میں ہمارا کمال تو نہیں، شکر اللہ کی مہربانی ہے کہ زیادہ نہیں ہوا، کیونکہ قوم نے احتیاط نہیں کی اور نہ ہم نے اسٹرکٹلی کو انفورس کیا. یہ مہربانی اللہ کی کہ چلیں یہ چیز ہو رہی ہے. تو اس میں سے نیا کیا ہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال سے ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گندم بھی نہیں ہے اور چینی بھی نہیں ہے. بات اپروچ کی ہے. ماضی میں کیوں نہیں تھی پناہ گاہ؟ کیوں نہیں خیال تھا غریب کا؟ ماضی میں کیوں نہیں تھی ہیلتھ انشورنس؟ یہ نہیں ہے. ماضی میں درخت کیوں نہیں لگ رہے تھے؟ ماضی میں پاکستان ٹورزم کا اسپاٹ نمبر 1 کیوں نہیں ڈکلیئر ہوا تھا؟ ماضی کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $42 بلین تک کیوں چلا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں آپ جو بات کرتے ہیں یہ سب ماضی ہے. ماضی میں تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے. کیوں پہنچ گئے؟ بات یہ ہے مشرف صاحب نے ڈیم بنایا. مشرف صاحب 2004 میں گئے تھے، 7 میں. آج ہم 20 میں کھڑے ہیں، ڈیم بن گیا. ہم تو سیمنٹ کی آف ٹیک دیکھ لیجئے، ای پی سی کانٹریکٹس اوارڈ ہو چکے ہیں، وہ دیکھ لیجئے. لیکن صاحب یہی جو چیز ہے نا کہ دونوں اگر ہم باہمی بات چیت سے، گفت و شنید سے اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں. اب کراچی جو تعمیر کراچی پیکج جو تھا اس میں بھی ایک ہی پیج پہ آپ لوگ آ گئے، اس میں آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا لیا، تو اس پہ ایشو پہ بھی کریں. اور جہاں تک باقی آپ نے کہا فرق ہے وہ ڈیلیوری پہ ہے، اور اگر ہم امید کرتے ہیں کہ ڈیلیور ہو جائے، پاکستان کا فائدہ، پاکستان کی بھلائی ہے کہ اگر اس طرح کے مالکانہ حقوق ملتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہتر ہو جائیں. اب جو اپوزیشن کی جو پوری جو موومنٹ ہے، یعنی اس کو عمران خان تو اتنا سیریس نہیں لے رہے، تو آپ لوگ جو مقامی کی عادت ہے، آپ لوگ کتنا اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو؟ یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر جو ممبر ہے وہ اس بیانیے پہ پورا ایکسپٹ کرتا ہے کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے، پاکستان ڈکیت موومنٹ. جتنے لوگ کل اسٹیج پہ تھے سب نیب زدہ. یہ کون سے نظام کے خلاف یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سندھ میں گورنمنٹ بنے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ، اسی الیکشن کے اندر اگر جو شخص 5 جگہ سے الیکشن جیتا ہو وہ سلیکٹڈ ہے. کمال ہے. جو بے نظیر کے مرنے کے وقت، شہادت کے وقت جو ووٹ ان کو نہیں پڑا تھا، اس سے زیادہ ووٹ ان کو پڑ گیا پچھلے الیکشن میں. تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کو حکومت مل جائے تو یہ. مولانا فضل الرحمان کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس اسمبلی میں ریجیکٹڈ ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے. مسئلہ تو یہی ہے. اگر وہ ریجیکٹ نہیں ہوتے تو ان کے مسائل بہت تھوڑے ہوتے. وہ تو پھر ایک کشمیر کمیٹی کی مار تھے. وہ ہمیشہ اپنا دین ایمان بیچ چکے ہیں کشمیر کمیٹیوں پہ. اور کشمیر کے لیے کیا انہوں نے کیا ہے
وہ سب کو پتا ہے. اور کس کس کے وہ کہتے ہیں امریکہ نوازی. جب امریکہ مجاہدین بنا کے ان کے مدرسوں کو پیسے مل رہے تھے وہ کر رہے تھے. اس وقت امریکہ نقوی صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کا تو میرا خیال ہے فیوریٹ ٹاپک ہے مولانا فضل الرحمان. آج عمران خان بھی جب تقریر کر رہے تھے تو وہاں پہ ہال میں وہی جو ان کی چھیڑ ہے وہی نعرے گونج رہے تھے، بات ہو رہی تھی. یعنی پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی جو پی ڈی ایم ہے اس سے اتنا وہ افیکٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے پرفارم کرنے کی، کیونکہ پرفارمنس اور ڈیلیوری یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ موجود تھے لیڈر آف دا اپوزیشن فردوس شمیم نقوی صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.